चकवाल का छोटा सा कस्बा तंदील फूलों से अटा पड़ा था। खुशबू और फूलों ने हर दिल को महका रखा था। मेरी पैदाइश पर मेरे पापा मेरी माँ के लिए टोकरी भरकर फूल लाया था, लेकिन जब इसने मेरे सर पर सुर्ख तारों से भरी चुनरी हटाकर मेरा चेहरा देखा तो माँ बताती है कि वो दंग रह गया। कहने लगा, ये गुलाब जैसी छोकरी मेरे लाए हुए सारे फूलों से ज़्यादा खूबसूरत है। जो बात मेरे बाबा ने कही वही बात सारे कस्बे वालों ने दोहराई। जिसने मेरा मुखड़ा देखा हैरान रह गया। सारे कस्बे में मुझ जैसा रंगीन फूल किसी ने जन्म ना लिया था। माँ ने ढेर सारा काजल मेरी जगमग सितारों जैसी आंखों में भर दिया कि कहीं नज़र न लग जाए, लेकिन मुझे सारी उम्र किसी की नज़र ना लगी। जो कुछ खाती तंदुरुस्ती बढ़ती जाती थी, जो पहनती मेरे हुस्न को निखार देता। मैं किसी रंग की मोहताज ना थी। सुर्ख, नीला, पीला, हरा, काला, कोई रंग ऐसा ना था जिससे मेरी खून छलकती रंगत ने गहरी दोस्ती ना की हो। हार सिंगार का मुझे कोई शौक ना था। लाली पर लाली चढ़ाने की क्या ज़रूरत थी भला। आंखों में अल्लाह ने खुद इतनी स्याही और चमक भर दी कि काजल चूने को जी नहीं चाहता था। इसके बावजूद मेरे गाल, मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरा कद गाँव की सारी लड़कियों के लिए काबिल रश्क था। ईद त्यौहार पर वो बाल बाल मोती परोकर मेले में जाती, जबकि मैं सादा से कुर्ते में होती, लेकिन गांव के गबरू जवान मेरी तरफ देखते रहते। मेरी खूबसूरती मेरे लिए वबाले जान बन गई थी। सहेलियां मुझसे दूर रहतीं, वो डरती थी कि इनके मंगेतर मुझ पर मेहरबान ना हो जाएं। वैसे मेरी दो बहनें और भी थीं, इन्हें अल्लाह मियाँ ने मुझसे ज़रा भी मिलता जुलता नहीं बनाया था, और ये भी एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि बाबा जो एक मेरी वजह से परेशान हो गए थे। अगर तीनों बेटियां खूबसूरत होती तो बाबा का तो जीना हराम हो जाता। रिश्तेदारों के लड़के सभी मुझसे ब्याह के ख्वाहिशमंद थे। बाबा को डर था कि इस तरह बरादरी वाले नाराज़ हो जाएंगे। अगर भाई के बेटे को दामाद बनाऊंगा तो बहन नाराज़ हो जाएगी। मेरी माँ अलग कोशिश कर रही थी कि मेरा रिश्ता माँ के भाई यानी मामू के लड़के से हो जाए। अल्लाह का करना ये हुआ कि बिल्कुल अचानक मेरे बराबर वाले गांव में एक शादी की तकरीब हुई। वो बाबा के मिलने वालों में से थे। बाबा हम सबको साथ लेकर वहाँ पहुँचे। मुझे मालूम नहीं किस वक्त वहाँ के एक ज़िम्मेदार ने मुझे देख लिया। इसका नाम चौधरी नूर मोहम्मद था। वो शादी में अपने छोटे भाई अजीज़ मोहम्मद के साथ शरीक था। रसूमात के धमाके में कहीं इसने मुझे खिलखिलाकर हंसते हुए देख लिया। इसने अपने भाई से कहा कि उस्मान बारात वाली लड़की का अता पता मालूम करो। वो अपने अजीज़ औरतों में आज़ादी से आ जा रहा था। इधर उधर झांकता हमारी कोठरी में आ गया। मैं अपनी चूड़ियाँ उतार रही थी। वहाँ की लड़कियों ने ज़बरदस्ती मेरी बाहों में चूड़ियाँ चढ़ा दी थीं। मुझे चूड़ियों से वहशत होती थी, तो मैं भागकर कोठरी में घुसकर चूड़ियाँ उतारने लगी। सब लोग हल्ले गुल्ले में लगे हुए थे। अजीज़ ने अंदर झांका और तेज़ी से अंदर आ गया। इत्तेफाक से उस वक्त एक चूड़ी टूटकर मेरे बाजू ज़ख्मी कर गई। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अजीज़ ने जल्दी से अपना रुमाल सुराही के पानी में तर्क करके मेरी तरफ बढ़ाया। बोला, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? बाहर लड़कियों में बैठना था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक नज़र मुझे देखे जा रहा था। ये कोई नई बात नहीं थी। गुस्से में पत्थर सी सारी चूड़ियाँ तोड़ डालीं। वो मुझे देखता रहा, फिर बोला, तेरा नाम सुंदरी है ना? मैंने गुस्से से इसे देखा और बोली, नहीं, तुझे धोखा हुआ है, मेरा नाम कुछ और है। अच्छा अच्छा, तू लतीफ़ चाचा की बेटी है ना? मुझे और गुस्सा आ गया। नाक चढ़ाकर बोली, ज़्यादा फ्री ना हो, मैं तेरे गांव की लड़की नहीं हूँ, मैं तंदील की लड़की हूँ। मेरे बाबा लतीफ़ वतीफ़ नहीं हैं, इनका नाम शरीफुद्दीन है। बड़ा रिश्तेदारी निकालने आया था, जा अपना काम कर। अकेली लड़की देखी नहीं कि मस्करियाँ शुरू हो गईं। वो इसी तरह हंसता हुआ भाग गया। शादी के दूसरे रोज़ बाबा हम सबको लेकर अपने कस्बे वापस लौट आए, और कुछ दिनों के बाद चौधरी नूर मोहम्मद अपने रिश्तेदारों के साथ हमारे घर आ गया। बाबा से मेरा रिश्ता मांगा। मेरे आने वाले पैगामों में ये सबसे अच्छा रिश्ता था। इस तरह बाबा अपने रिश्तेदारों की रंज से भी बच जाते। सो बाबा ने हामी भर ली, तारीख भी तय कर डाली। और जब मैं ढोलक और तालियों के शोर में अपने शौहर की आंगन में उतरी, तो जिस शख्स ने सबसे पहले मेरा घूंघट उठाकर सलाम किया वो अजीज़ था, जो मेरी कोठरी में आया था और जो अब मेरा देवर बन चुका था। मुझे याद है कि सलाम के बाद वो बिल्कुल चुप सा हो गया।
اس کی شرارت بالکل بجھ گئی۔ اس نے ہولے سے میرا گھونگھٹ چھوڑ دیا۔ میں نے کن آنکھیوں سے دیکھا کہ اسے کیا ہوا، مگر وہ کسی سے بولے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ دوسری بار میرا اس کا سامنا شادی کے تیسرے دن ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب بیزاریت سی تھی۔ گھر میں دعوت تھی اور وہ الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے میاں نور اسے گھسیٹ کر لائے اور بولے، سونی، یہ کارنامہ عزیز کا ہے۔ میں نے ہی اس سے کہا تھا کہ آسمانی کرتی والی لڑکی کا اتا پتہ معلوم کر کے لا تو تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس نے ہی میری آرزو پوری کی۔ 5 منٹ میں تیرے گاؤں اور والد کا پتہ لے آیا تھا۔ اب میں اسے منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں، وہ بھی تیرے سامنے۔ بول عزیز، کیا انعام چاہیے؟ وہ جھیمپا جھیمپا سا بولا، بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارے آنگن میں چاند جیسی بھرجائی آ گئی ہے، میرے لیے تو یہی خوشی کی بات ہے۔ ارے عزیز، یہ تجھے کیا ہوا؟ پہلے تو کبھی اتنا سنجیدہ نہیں تھا۔ بھرجائی کے سامنے شرما گیا ہے۔ ہاں مانا بھرجائی عمر میں تجھ سے چھوٹی ہے، لیکن اب یہ غیر تو نہیں رہی نا؟ عزیز نے بھائی کے کسی مذاق کا جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد کہنے لگا، بھائی میرے سر میں کئی دنوں سے درد ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چل دیا۔ کچھ دن بعد نور نے اپنی طرف سے 5,000 اس کو دے دیے۔ دن گزرتے گئے، شوہر مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ ساس سسر تھے ہی نہیں، ایک نند تھی، وہ لاہور بیاہی ہوئی تھی۔ عزیز اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ گھر میں اس وقت آتا جب نور محمد موجود ہوتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نور محمد شہر کام سے گیا ہوتا تو عزیز ساری رات اپنے کسی دوست کے گھر رہ لیتا۔ میں نے نور محمد سے شکایت کی کہ آپ کے بعد یہ گھر نہیں رہتا۔ نور محمد نے بھائی کو میرے سامنے بلایا، ڈانٹا کہ اکیلی بھرجائی کو چھوڑ کر تو کسی دوست کے گھر کیوں چلا جاتا ہے۔ کہنے لگا، بھائی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اکیلی بھرجائی کے پاس رہوں، لوگ کیا کہیں گے۔ مجھے اس کے رویے پر حیرت ہوئی۔ شادی سے پہلے وہ کتنی بے تکلفی سے میری کوٹری میں گھس آیا تھا، لیکن اب ایسا شریف بن گیا تھا کہ بھرجائی جو رشتے کے تقدس سے ماں کے برابر تھی، چھپتا پھرتا تھا۔ نور محمد نے اسے ڈانٹا ڈپٹا کہ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ بھائی کے کہنے پر وہ گھر میں رہنے لگا۔ میں گھر کی تنہائی سے گھبرا جاتی تھی۔ فارغ وقت میں کام کرنے کے بعد میں اپنے دیور کے پاس جا کر بیٹھ جاتی۔ رفتہ رفتہ وہ مجھ سے گھلنے لگا۔ اس معاملے میں نور محمد نے بھی میرا ساتھ دیا۔ وہ خود بھی کھل کر مذاق کرتا تھا۔ عزیز سے کہتا تھا کہ تیرا بھرجائی سے چھیڑ چھاڑ کا رشتہ ہے، ذرا بھابھی کو تنگ کیا کر، اس سے پیسے اٹھا لیا کر۔ عزیز جب مجھ سے ہنس بول کر باتیں کرنے لگا تب میں نے اس سے پوچھا کہ شادی والے دن میرا گھونگھٹ اٹھا کر تو ایک دم پیچھے کیوں ہٹا تھا؟ کہنے لگا، اس بات پر پردہ رہنے دے بھرجائی، جو آگ گھر کو جلا دے اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ اس کے جواب نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا کہ بھلا ایسی کون سی بات ہے جو اس کے نزدیک آگ جیسی ہے۔ میں اس کے پیچھے پڑ گئی کہ بتا کیا بات ہے۔ وہ ٹال گیا، اور اگر اس وقت نور محمد نہ آتا تو میں اس سے پوچھ کر ہی دم لیتی۔ مجھے ایک تجسس سی لگ گئی کہ یہ کہنا کیا چاہتا تھا۔ پھر ایسے حالات ہوئے کہ مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بچے کی آمد ہوئی، کھیل کود چھیڑ چھاڑ کا زمانہ ختم ہوا، ذمہ داریاں اور ماں بننے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میرا پہلا بیٹا ہوا، اس سے اگلے برس بیٹی ہوئی، وہ 2 مہینے کی ہو کر مر گئی۔ چوتھے برس پھر بیٹی ہوئی، اس کی زندگی بھی تھوڑی نکلی۔ 3 بچوں کی ماں بننے کے بعد میری عادتوں میں خاصی تبدیلی آ گئی۔ دونوں بچوں کی موت نے مجھے سنجیدہ کر دیا، ساری توجہ اپنے بیٹے پر مرکوز کر دی۔ نور محمد مجھ سے کہتا تھا، سونی خدا کی قسم، تو آج بھی نئی نویلی دلہن کی طرح شاداب اور شگفتہ ہے۔ نہ بچیوں کی موت نے تجھے گھلایا، نہ ماں بننے کے بعد۔ آخر اللہ نے تجھے کس مٹی سے بنایا ہے؟ میں نور محمد کی باتوں کو سن سن کر خوش ہوتی کہ اللہ نے میرے حسن کا سچا قدردان دیا ہے۔ ایک دن عزیز نے بھی اسی طرح کی بات دہرائی۔ مجھے کہنے لگا، بھرجائی، تجھے دیکھ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، شادی کو 6 برس ہو گئے ہیں، مگر تو بالکل پہلے جیسی ہے۔ 2 چوٹیاں گوند لیتی ہے تو مجھے بالکل بچی لگنے لگتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ دونوں بھائی مجھے ایک جیسی نظر سے دیکھتے تھے۔ مجھے عزیز کی اس بات پر 6 برس پہلے والا واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے اسے دوبارہ پوچھا، عزیز سچ بتا، شادی والے دن تو ایک دم بدل کیوں گیا تھا؟ وہ ہنسنے لگا اور بولا، بھرجائی جانے دے، اب ان باتوں سے کیا فائدہ۔ میں نے کہا، نہیں عزیز، ڈرنے کی کوئی بات نہیں،
اور اگر کوئی ایسی ویسی بات بھی ہے تو میں ہرگز برا نہیں مانوں گی۔ تو بتا تو صحیح۔ اس نے چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھا اور پھر ہولے سے بولا، بھرجائی سچ بات بتاؤں، اس روز تجھے دلہن بنا دیکھ کر میرے دل میں بھائی کے لیے سخت جلن کا جذبہ جاگ گیا تھا۔ مجھے اچھی تو پہلے ہی لگ گئی تھی، لیکن مصیبت یہ ہوئی کہ میں نے تجھے پہلے دن اپنی بھابھی کی نظر سے دیکھا تھا، لیکن جس دن تو دلہن بن کر اس آنگن میں اتری اور میں نے تیرا گھونگھٹ اٹھایا، تب پتہ ہے میں نے کیا سوچا تھا؟ میں نے سوچا کاش یہ رنگ روپ میرا ہوتا تو بھائی کی بجائے تو میری دلہن ہوتی۔ تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ بھائی نے مجھ سے بارہا پوچھا تھا کہ پہلے تو شادی کر لے، میں بعد میں کروں گا۔ اگر میں بھائی سے دبے لفظوں میں کہہ دیتا کہ میں تجھ سے بیاہ کروں گا تو وہ بہت اچھا آدمی ہے، فوراً راضی ہو جاتا۔ شادی کے روز تیرا گھونگھٹ اٹھا کر میں نے یہی کچھ سوچا تھا اور پھر ایک دم اداس ہو گیا تھا۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا؟ تو یہ راز تھا عزیز کی پریشانی اور بجھے رہنے کا۔ مجھے بہت ہنسی آئی۔ خیر اس وقت تو میں نے اسے چھیڑا کہ واہ بھائی، خوب چھپایا تو نے خود کو، اب تیرے لیے اپنی جیسی دلہن ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ تو وہ تب گیا اور کہنے لگا، بھرجائی میرا مذاق مت اڑا، میں نے قسم کھائی ہے کہ اب میں کبھی شادی نہ کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شادی ہوتی تو تجھ سے ہوتی، پر اب تو میری بھرجائی ہے تو میں بیاہ کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور وہ اداس سا ہو کر اٹھ گیا۔ میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ دل ہی دل میں کیا پال رہا ہے۔ اب جب کہ اس کا بھید کھل گیا تھا، مناسب لگا کہ اس کے بیاہ کی بات جلدی طے کروں تاکہ اس کے خیالات بدل جائیں۔ میں نے اپنے شوہر نور محمد کو سمجھایا کہ آپ اس کی شادی کر دیں، اتنی عمر ہو گئی ہے، پھر کون سی عمر میں دولہا بنے گا؟ تو نور محمد کہنے لگے، میں نے تو اسے 100 بار کہا ہے پر یہ راضی ہی نہیں ہوتا۔ اگر تو راضی کر سکتی ہے تو کر لے، مجھ میں تو اتنی ہمت کہاں ہے کہ اسے بیاہ پر مجبور کرتی۔ جب سے اس کے دل کا بھید کھلا تھا، خود کو اس کے سامنے چور چور سی محسوس کرتی تھی، حالانکہ میرے دل میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی، لیکن میں خود کو پھر بھی مجرم سمجھتی تھی۔ پھر جانے کیوں اس سے شرم سی آنے لگی تھی۔ اس کا حوصلہ زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ اب بے دھڑک بلاتا تھا، باتوں باتوں میں دل کی لگی کہہ جاتا کہ تو نے مجھے تباہ کر دیا۔ بھرجائی میں بھائی کی عزت کرتا ہوں، لیکن بھرجائی تجھے دیکھ کر مجھے بھائی بھی برا لگنے لگتا ہے، کیا کروں؟ اب اسے میری کمزوری سمجھ لیں کہ میں کبھی اسے ڈانٹ نہ سکی۔ ایک طرح کی ہمدردی سی محسوس کرتی تھی کہ بیچارہ میری وجہ سے خوار ہو رہا ہے۔ ایک دن کہنے لگا، سچ بتا، پہلے روز جب میں تیری کوٹری میں آیا تھا تجھے کیسا لگا تھا؟ میں نے اس کا دل رکھنے کو کہہ دیا، اچھا نہیں تو برا بھی نہیں لگا تھا۔ وہ ایک دم رونے والا ہو گیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ پھر ایک روز بولا، اگر ہم دونوں بھائیوں میں سے تجھے انتخاب کا موقع دیا جاتا تو بھرجائی تو کسے پسند کرتی؟ سچ سچ بتانا۔ میں نے ہنس کر کہہ دیا تجھے۔ یہ ہنسی ہنسی کی بات تھی، لیکن وہ جذباتی ہو گیا، میرا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ گھبرا تو میں گئی، لیکن برا بھی نہیں لگا کہ بیچارہ محبت اور عقیدت میں مرا جا رہا ہے۔ اب سوچتی ہوں تو خود پر بہت غصہ آتا ہے کہ میں اتنی کمزور کیوں ہو گئی تھی۔ مجھے تو اس وقت اسے تھپڑ مارنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ شیر ہو گیا۔ جب مجھے دیکھتا کہ میں اکیلی ہوں، پیچھے آ کر گلے میں باہیں ڈال دیتا۔ اس سے آگے بڑھنے کی اس نے کبھی ہمت نہیں کی تھی۔ اس کے دل کی لگن کچھ ایسی سچی نکلی کہ میرا شوہر نور محمد بالکل اچانک مر گیا۔ صبح بھلا چنگا تھا، دوپہر کو پیٹ میں درد اٹھا، حکیم نے دوا دی، دوا لینے عزیز ہی گیا تھا، پلائی بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی تھی۔ رات کو بس خون کی الٹی ہوئی اور نور محمد نے دم توڑ دیا۔ یہ حادثہ میرے لیے کم نہ تھا، وہ میرا شوہر ہی نہیں تھا، سب کچھ تھا۔ 15 سال کے عرصے میں نہ اس نے کبھی مجھے ڈانٹا اور نہ غصہ ہوا، پیار محبت سے میری جھولی بھرتا رہا۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی 13 برس کا ہو چکا تھا۔ میں بہت روئی، بہت دنوں ماتم کرتی رہی، لیکن ایک دن عزیز نے میرے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگا، اب زیادہ مت تڑپا مجھے، اب میں تیرے بغیر نہیں جی سکتا۔ بھائی زندہ نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں کہے گی، اب تو ہاں کر دے بھرجائی۔ میری اپنی عمر 35 سے زیادہ ہو گئی تھی، لیکن صحت اور جوانی جوں کی توں تھیں، جبکہ میرے ساتھ کی لڑکیاں 7 بچوں کی ماں بن کر ڈھل گئی تھیں۔ میں نے دوسری شادی کے مسئلے پر بہت غور کیا۔ مجھے رہنا تو اسی گھر میں تھا، یوں رہتی تو زمانہ الٹی سیدھی باتیں بناتا،
میرے حق میں مناسب یہی تھا کہ شادی کر لیتی، سو میں نے عزیز کو ہاں کر دی۔ وہ تو خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ برادری والوں سے اجازت لے کر اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے نا کہ جس شخص نے 15 سال میری پوجا کی اور شادی صرف اس وجہ سے نہ کی کہ وہ مجھے چاہتا تھا، وہ شوہر بن کر تو میرا دیوانہ ہو گیا ہوگا۔ آپ اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن محبت میں انتہا پسندی شامل ہو جائے تو وہ کتنی بھیانک ہو جاتی ہے۔ عزیز نے کام کاج پر جانا چھوڑ دیا۔ میں نے زور دیا تو کہنے لگا میرے پیچھے تو کسی اور کے پاس چلی گئی تو۔ میں سمجھی مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ سنجیدہ تھا۔ کہنے لگا مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ تو بھاگ جائے گی۔ تو نے مجھ سے مجبوری میں شادی کی ہے، دل سے تو مجھے پسند نہیں کرتی۔ اب اگر میں یہ کہتی کہ تو بہت اچھا ہے، میں تجھے چاہتی ہوں، تو جواب میں کہتا یہ باتیں تو نور محمد سے بھی کرتی ہوگی، تیری باتوں کا اعتبار کیا؟ میں جھنجھلا گئی، بولی عزیز اب تو میرا شوہر ہے، میں جب نور محمد کی بیوی تھی تو اس کی وفادار تھی، اب تو میرا شوہر ہے تو میں تیری وفادار رہوں گی۔ عزیز ہنسنے لگا، بولا اگر تو نور محمد کی وفادار تھی تو جب میں تیرے گلے میں باہیں ڈال دیا کرتا تھا تو احتجاج کیوں نہیں کرتی تھی؟ اگر مجھے اپنے بھائی کا خیال نہ ہوتا تو میں کچھ اور کرنے کی ہمت بھی کر دیتا تو تب بھی چپ رہتی۔ وہ تو میں شریف تھا کہ بھائی کا لحاظ کرتا رہتا تھا، باہیں ڈالنے سے آگے کبھی نہیں بڑھا۔ مجھے اس شکی آدمی پر بے حد غصہ آیا۔ میں نے کہا عزیز تیرا میرا گزارا بہت مشکل ہے۔ نور محمد نے مجھ پر کبھی شک نہیں کیا تھا، مجھے کسی سے ملنے جلنے پر پابندی نہیں لگائی تھی۔ اگر تو ابھی سے ایسی باتیں کرے گا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تو نے ٹکنا نہیں ہے، اس لیے تو میں یہاں سے باہر نہیں جاتا۔ میرے اللہ یہ محبت کی کون سی سٹیج تھی، اس نے مجھے اتنی کڑی پابندی میں ڈال دیا کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے بہت سوچا، چل اس کی خاطر یہ بھی برداشت کر لیتی ہوں، کم بخت 15-16 سال سے میرے عشق میں خوار ہوا ہے، اب یہ جو چاہتا ہے کرنے دیتی ہوں۔ میرا کون سا کوئی باہر یار بیٹھا ہے جس سے ملنے جاؤں گی؟ میں نے سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ میری طبیعت ایسی ہے جہاں دل لگا لیا خوش رہتی ہوں، گھر کے دھندوں میں گم ہو کر بھی مست رہی۔ عمر ڈھلنے کو تھی مگر میں پہلے جیسی سرخ و سفید تھی، تندرستی کا وہی عالم تھا، چہرے پر اب بھی دلکشی تھی، اور یہی بات عزیز کی نظروں میں کانٹا بن گئی۔ کہتا تو بوڑھی ہو جا جلدی سے، تب میں بے فکر ہو جاؤں گا، تو نے ضرور کسی اور کو پھانس رکھا ہے جو ہر وقت تو ہنستی رہتی ہے۔ عجیب خپتی آدمی تھا، رات کو اٹھ اٹھ کر دیکھتا کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ مجھے اس کی حالت پر رحم آنے لگا، وہ خود وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا تھا، زمینیں اس کی لاپرواہی سے رشتہ داروں کے قبضے میں جا رہی تھیں۔ اسے کسی چیز کا خیال نہیں تھا، صرف ایک فکر تھی کہ میں کہیں بھاگ جاؤں گی۔ ہر طرح سے میں نے اسے اپنی وفا کا یقین دلایا، مگر وہ دماغی مریض بن گیا تھا۔ جو مرد 24 گھنٹے ایک ہی رٹ لگائے رکھے کہ کہاں گئی تھی، کس سے ملی تھی، اس کے دماغ پر شبہ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ آخر میں کب تک اس کی یہ بک بک برداشت کرتی رہتی؟ میری بھی زبان کھل گئی۔ وہ جب پوچھتا تجھ سے آج کوئی ضرور ملنے آیا تھا، میں ہنس کر کہتی ہاں آیا تھا، اب جا تو کھوج لگا کے پتہ کر کے آ کہ کون آیا تھا۔ وہ چڑ جاتا اور مار پیٹ پر اتر آتا۔ میرا اکلوتا بیٹا گھر کے ماحول سے گھبرا کر بھاگ گیا، اس کا آج تک پتہ نہیں کہاں گیا۔ بیٹے کی گمشدگی پر مجھے اپنی زیادتی کا احساس ہوا کہ مجھے دوسرا بیاہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا بیٹا ہی چند سال بعد جوان ہو کر میرا سہارا بن جاتا، لیکن اب وہ میری کوتاہی کا شکار ہو کر آوارگی میں پڑ گیا، اور یوں میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ پھر میری طبیعت میں بھی چڑچڑا پن آ گیا۔ عزیز ایک کہتا میں سو سناتی۔ ایک دن میرے سوتے سوتے آنکھ کھلی، دیکھا عزیز ایک بوتل کھولے بیٹھا ہے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر گھبرا گیا، بوتل الماری میں جا کر رکھ دی۔ دوسرے روز بولا میں رات کو تیرے چہرے پر تیزاب ڈالنا چاہتا تھا، نہ تو خوبصورت رہے گی نہ مجھے شک ہوگا۔ مجھے غصہ آ گیا، جو منہ میں آئی سنائی۔ وہ مجھے گھورتا رہا، پھر اٹھا، شاید چابی دیکھ رہا تھا، چابی میرے پاس تھی۔ میں سمجھ گئی یہ تیزاب والی بات پر عمل کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے بھاگ کر چابی صحن کے کنویں میں پھینک دی۔ جیسے ہی پیچھے ہٹی وہ میرے سر پر آ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ روز روز کی بک بک اور تیرا قصہ آج ختم ہو جائے گا۔ اس نے ایک موٹی سی لکڑی اٹھا کر میری کمر پر اتنی زور زور سے ضربیں لگانی شروع کر دیں کہ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو محلے والے جمع تھے۔
انہوں نے بتایا عزیز بھاگ گیا ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ انہی لوگوں نے مجھے ہسپتال بھجوایا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں بہت گہری چوٹیں لگی تھیں۔ مہینے 2 مہینے علاج کے بعد بھی میری کمر سیدھی نہ ہوئی اور اس طرح اس کمی آدمی کا ارمان پورا ہو گیا۔ میں بدصورت ہو گئی۔ میری صحت کو گھن لگ گیا۔ عزیز ڈر کر ایسا فرار ہوا کہ واپس پھر کبھی گاؤں نہیں لوٹا۔ سال بھر میں بچی کچی زمین کا کچھ حصہ رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا۔ میں کبڑی بیمار عورت کیا کر سکتی تھی؟ ماں باپ میرے زندہ نہیں تھے اور کوئی اتنا ہمدرد نہ ملا کہ میرے کام آتا۔ آج 8 سال بعد میری یہ حالت ہے کہ ایک گھر میں روٹی کپڑے کی خاطر کام کاج میں کرتی ہوں۔ لوگوں نے رہنے کو ایک جھونپڑا دے دیا ہے۔ مکان بھی عزیزوں نے چھین لیا۔ دوسروں کے برتن جھاڑو پر زندگی کا گزارا ہے۔ کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی وہی ستاروں جیسی جگمگ کرتی عورت ہوں جس کا حسن لوگوں کو راہ چلتے روک لیا کرتا تھا۔ ایک بیمار اور کبڑی بوڑھی بن کر رہ گئی ہوں۔ یہ میرے حسن کی سزا اس کھپتی اور انتہا پسند عاشق نے دی ہے جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کو کوئی جا کر بتا دے کہ تمہاری آرزو پوری ہو گئی، کہ میں آج بدصورت اور لاچار ہوں۔